अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान जहांगीर सैयद आपके प्रोग्राम सच विद जहांगीर सैयद के साथ हाजिर खिदमत है और प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम करते हैं। नाज़रीन, जिस तरह के आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है कि किसी भी शोबे की इख्तिसासी शख्सियत को हम यहाँ मदऊ करते हैं और जो भी उन्होंने अपनी फील्ड में कारहाय नुमाया अंजाम दे चुके हैं या दे रहे हैं उसका तज़किरा करते हैं, उसको रिकॉर्ड पर लाते हैं। आज खुशकिस्मती हमारी देखिए कराची प्रेस क्लब के सेक्रेटरी शेख खां हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ हमने उन्हें मदऊ किया है कि वो हमारे सवालात का सामना करना करें और उसके लिए हमने कुछ सवालात रखे हैं। शेख खां साहब, आप सेक्रेटरी कराची प्रेस क्लब, एक वर्दी क्लब के जो है सेक्रेटरी हैं। इस हवाले से हमारा सवाल ये होगा कि पहले तो आप हल्का फुल्का अपना तारुफ भी कराएंगे, उसके बाद आपकी जो सरगर्मियां हैं, जो आपको काम करने चाहिए, जो उसकी जिम्मेदारियां आप पे, उस हवाले से भी बात कर लेंगे। फिर उसके बाद हम मसाइल की तरफ आएंगे। आप क्या फरमाएंगे? जी, बहुत शुक्रिया जहांगीर सैयद साहब, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। मैं कराची प्रेस क्लब का सेक्रेटरी 1 जनवरी 2023 में मैंने ये ज़िम्मेदारी संभाली। जिस तरह आपने कहा कि अपने बारे में बताएं, मैंने पहली अपनी कैरियर का आगाज़ 2002 में जंग अखबार से किया और मैं बतौर रिपोर्टर और सब एडिटर मैंने जंग इलेक्शन सेल में काम किया। 2005 में मैंने कराची यूनिवर्सिटी से एमए जर्नलिज़म किया। उसके बाद रोशनी टीवी, ARY, अपना न्यूज़ और उसके बाद जो है अब तक टीवी और अब जो है न्यूज़ 1 में बतौर न्यूज़ प्रोड्यूसर जो है मैं अपनी ज़िम्मेदारी जो है अदा कर रहा हूँ। प्रेस क्लब के हवाले से चूँकि आपने मुझे मदऊ किया है तो आपके इल्म में होगा कि पाकिस्तान का सबसे तारीख़ी प्रेस क्लब है जो 1950 मोतबर और सबसे बड़ा, जी सबसे बड़ा, और हेरिटेज में आप देखें इसकी बिल्डिंग की भी एक अपनी इनफरादियत है। 1958 में प्रेस क्लब का आगाज़ हुआ और मोहम्मद आशिर साहब हमारे जो है पहले सदर और इकबाल हसन बरनी साहब जो हैं वो पहले सेक्रेटरी थे। अब तक जो हैं 65 जो है सदर और सेक्रेटरी जो हैं वो आ चुके हैं। जी हाँ, बहुत बड़े बड़े नाम थे। हम तो उनके सामने कुछ नहीं, उनकी खिदमात, उनका जो कैरियर और उनका जो पूरी जद्दोजहद है, जिसके नतीजे में आज हम जिस प्रेस क्लब में बैठे हुए हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी तारीख़ है, बहुत जद्दोजहद है और लोगों का इसमें कुर्बानियाँ शामिल हैं। तो ये कराची प्रेस क्लब जो है हमने संभाला है। इसमें जो है 1800 हमारे जो है ना काउंसिल मेंबर्स हैं, 400 से ज़ायद हमारे जो हैं एसोसिएट मेंबर्स हैं, 40 के करीब हमारे जो हैं वो एजाज़ी मेंबर्स हैं और तकरीबन जो है 60 जो है ना हमने जो है ना लाइफ टाइम जो है ना मेंबरशिप दी है। और उसमें भी मैं समझता हूँ कि मेरे लिए काबिल फ़ख्र टाइम अचीवमेंट के तौर पर, जी हाँ जी, लाइफ टाइम मेंबरशिप हम जो है ना वो ग्रांट करते हैं। उसमें ज़मीर न्याज़ी साहब हैं, डॉक्टर अदीब रिजवी साहब हैं, मरहूम हकीम सईद साहब हैं, जावेद मियाँ साहब हैं, फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम साहब हैं, इकबाल बानो साहब हैं, अब्दुल सत्तार ईदी साहब हैं। जी हाँ, ये बहुत बड़े नाम है। फैज़ अहमद फैज़ हैं, हबीब जाली साहब हैं, प्रिंस करीम आगा खान साहब हैं। अच्छा, तो ये लोग जो हैं प्रोफेसर अब्दुल सलाम साहब हैं। तो इन लोगों का ये प्रेस क्लब है जो हमें जो है वो मिला है और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी हम पे ज़िम्मेदारी भी है और ये ज़िम्मेदारी भी है कि इन नामों की जो ना हमें लाज भी रखनी है और आगे चल के जो है प्रेस क्लब को मज़ीद जो है वो आप कह रहे हैं तरक्की भी देनी है, उसके नाम को जो ना ऊंचा करना है। अच्छा, फंक्शंस आपका क्या है ना, जो ज़ाहिर है कि हमारे नाजरीन प्रेस क्लब से ताल्लुक़ भी रखते हैं, नहीं भी रखते हैं, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि इतनी ज़बरदस्त जो ग्रेट बॉडी है आपके सहाफ़ियों के लिए, प्लेटफॉर्म है, उसका फंक्शन क्या है, वो क्या करती है, उसकी ज़िम्मेदारी क्या है, जैसे शॉर्टली आप कुछ बता सकें। देखिए, एक तो मैं एक और चीज़ ऐड कर दूं कि ये जो आपने गवर्निंग बॉडी बताई है कराची प्रेस क्लब की, ये कराची प्रेस क्लब की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि ये अनअपोज बॉडी जो है वो आई है। इससे पहले कभी भी जो है अनअपोज बॉडी जो है वो नहीं आई। ये तो अच्छी बात है क्या? एक सवाल तो ये होता है, अच्छी बात आप हैं, आपके अपोजिशन नहीं है, आपने एक साथ मर्जर कर लिया, इत्तेहाद हो गया और बस अब उसको अगर मुश्किल वक्त लफ्ज़ में कहें तो ये बंदरबाट नहीं है एक सूरत हाल की। नहीं, देखिए, हमने तो किसी से इत्तेहाद नहीं किया, हमारा तो अपना पैनल था। इसके अलावा 2 मज़ीद पैनल थे जिन्होंने इलेक्शन में कागज़ भी जमा कराए और सारे अमल का हिस्सा भी रहे।
جس دن وڈرال تھا اس دن جا کے جو ہے کچھ دوستوں نے آ کے ہم سے خود ملاقات کی، حالانکہ ہم نے کسی سے اپروچ نہیں کی، خود آ کے جو ہے انہوں نے آ کے ہم سے بات کی اور کہا کہ ہم جو ہے اپنے کاغذ جو ہے نا واپس لے رہے ہیں، اس لیے کہ ہم تو خود یہ چاہتے ہیں، اور میں نے اپنی پہلی اسپیچ میں بھی یہ بات کہی کہ کراچی پریس کلب میں الیکشن کا عمل جو ہے ہونا چاہیے، اس سے جمہوریت کو فروغ ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ایڈوانٹیج ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ بہت بڑے جو ممبرس کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ پریس کلب تشریف لاتی ہے اور وہ ملتے ہیں، ایک ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ تو جہاں تک ایک جمہوری پروسیس کا تعلق ہے، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی ملاقات کا بھی تعلق ہے کہ بہت بڑی تعداد 1500 سے 1800 ممبر جو ہیں وہ پریس کلب آتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو منتخب نمائندے ہیں وہ دفاتر کا دورہ کرتے ہیں، تو اس طرح ایک بہت اچھا ایک رابطہ ہوتا ہے۔ تو ہماری تو خواہش رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی کہ پریس کلب میں الیکشنز جو ہیں وہ ہونے چاہیے۔ کہ جی ہے آپ کا جو دستور گروپ بھی ہے، دوسرے برنا گروپ بھی ہے، اور اس کے آپ کے اتحاد کے نتیجے میں جو ہے وہ ڈیموکریٹ گروپ سامنے آیا جو بغیر انوپوز ہی کامیاب ہوا ہے۔ اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس بیلنس کے ساتھ جو خوش اسلوبی کے ساتھ خبریں آ رہی ہیں لوگوں میں کہ آپ چلا رہے ہیں، لوگ خوش بھی نظر آتے ہیں، ظاہر ہے کچھ ناراض بھی ہوتے ہوں گے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کیا پالیسی ہے جو اتنے اتحاد، اتنے توازن کے ساتھ کام کر پا رہی ہے؟ دیکھیں 15 سال پہلے جو ہے یہ ڈیموکریٹ گروپ جو ہے بنا تھا، جس میں دستور اور برنا کا جو ہے نا ایک پارٹ جو ہے وہ شامل ہے، اور 15 سال سے مسلسل جو ہے یہی گروپ جو ڈیموکریٹ سے یہ کامیابی حاصل کر رہا ہے، اور اس کی بنیاد یہی ہے کہ 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ یہ گروپ بنا کہ ہم نے مل کے جو ہے پریس کلب کی تعمیر و ترقی کرنی ہے، اور جو پریس کلب کے جو ممبرز ہیں ان کی ویلفیئر کے لیے کام کرنا ہے، اور ان کو جو ہے نا ان کی جو بھی ریکوائرمنٹ ہے، جو بھی چیزیں ان کو آگے پہنچانا ہے۔ تو لازمی بات ہے کہ جب آپ خدمت کے جذبے سے آئیں گے اور کچھ کر گزرنے کا جو ہے جذبہ ہوگا، اور دیانتداری کے ساتھ جو ہے نا آپ اپنے آپ کو پیش کریں گے، کام کریں گے، تو لازمی بات ہے کہ ممبرز بھی اور ووٹر بھی آپ پہ اعتماد کرتے ہیں، اور یہی میرے خیال میں ہماری کامیابی ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ بھی اعتماد کرتے ہیں اور لوگوں کی امیدوں پہ ہر سال پورا اترنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ 15 سال سے ہماری جو باڈی جو بھی رہی ہے تو وہ اعتماد پہ پورا اتر رہے ہیں، اس لیے لوگ جو ہے ہمیں ووٹ بھی دیتے ہیں اور ہمیں جو ہے نا کامیاب کرتے ہیں۔ یہ ساری سکسیس سٹوری بڑی خوبصورت نظر آ رہی ہے، لیکن دیکھا جاتا ہے جو زمینی حقیقت ہے اور جہاں سے شکایتیں پیدا ہوتی ہیں کہ جو ممبر پیچھے رہ جاتے ہیں، غیر ممبر اندر آ جاتے ہیں، ایک ہنگامہ ہوتا ہے، اور جس کی بیوٹی ہے، جس کا سٹینڈرڈ ہے وہ متاثر ہو رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ ہمارے لیے بنا ہے، یہ پبلک گیدرنگ کے لیے بنا ہے۔ اس سوال کا جواب تو آپ کو دینا ہوگا، اس کی بہتری کے لیے آپ کیا کریں گے، اور یہ سب کچھ ہوتا کیسے رہا ہے؟ وہ بھی تو ٹینور آپ ہی کا تھا۔ دیکھیں اس میں یہ جو بات ہے بالکل صحیح ہے کہ نان ممبرز جو ہے وہ کلب آتے ہیں۔ دیکھیں اس میں 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو پریس کلب کے ممبر ہیں، اس کے علاوہ تقریباً 1000 سے 2000 کے قریب یا اس سے زیادہ جو ہیں ایسے بھی جرنلسٹ ہیں، رپورٹرز ہیں، اور جو نا میڈیا ٹیم ہے، کیمرہ مین ہیں، فوٹوگرافرز ہیں، DSNG آپریٹرز ہیں جو یہاں ورکنگ کر رہے ہیں لیکن پریس کلب کے ممبر نہیں ہیں۔ وہ جب کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے، کوئی پریس کانفرنس ہوتی ہے، کوئی اس طرح میڈیا ٹاک ہوتی ہے، تو وہ جو ہے اس میں تشریف لاتے ہیں۔ اب جو لوگ ان کو نہیں جانتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ نان ممبر ہیں، لیکن ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ ان کا جو ہے کلب میں آنے پہ کوئی پابندی لگا دیں، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ لوگ پریس کانفرنس کرنے آتے ہیں، ہمیں پے کرتے ہیں، مطلب کراچی پریس کلب کو ایک پریس کانفرنس کی فیس پے کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں وہ یہ چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ میڈیا زیادہ سے زیادہ میڈیا وہاں پہ موجود ہو تاکہ ان کے جو ایونٹ ہے اس کو کور کریں۔ تو اس میں اگر ہم کارڈ دیکھ کے کہ صرف ممبر ہی اندر آئے گا اور نان ممبر اندر نہیں آئیں گے تو یہ پھر آپ سمجھیں کہ زیادتی ہے۔ تو یہ پریس کلب تو جرنلسٹ کے لیے اوپن ہے، اس لیے اوپن ہے کہ اگر وہاں ایونٹ ہوں گے تو ان کو کور کرنے کے لیے ہر ادارے سے لوگ آئیں گے۔ جہاں تک دوسری آپ نے جو بات کی کہ نان ممبر، دیکھیں اس میں کچھ ایسے بھی دوست ہیں ہمارے، گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، دن رات بیٹھے رہتے ہیں۔ اس میں دیکھیں اس کو تو ہم نے ہر دور میں نوٹس بھی کیا، ہماری ویجیلنس کمیٹی باقاعدہ ہر سال بنتی ہے اور وہ بائی لاز لاتے ہیں۔ جس طرح ابھی ہم نے طے کیا ہے کہ ہر ممبر جو ہے وہ ایک وقت میں 2 وزٹر سے زیادہ جو ہے نا پریس کلب میں نہیں لائے، لیکن ہوتا ہی کہ کوئی ایسی مجبوری ہو جاتی ہے یا لوگ آ رہے ہوتے ہیں یا لوگ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں پریس کلب ایک بڑی امید کی جگہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں جائیں گے ہمارے مسئلے حل ہوں گے۔ اب آپ کے دروازے پہ اگر کوئی آ کے کھڑا ہو جائے اور آپ اس کو بولیں کہ نہیں ابھی تم جاؤ باہر اور جو ہے نا مجھے تم سے بعد میں ملوں گا، تو یہ ایک مجبوریاں ہوتی ہیں۔ لیکن جو عادتاً جو لوگ آ رہے تھے یا صرف وقت گزاری کے لیے آ رہے تھے، دیکھیں ہر دور میں ہماری باڈی نے اس پہ ورکنگ کی ہے اور ہم نے بھی آ کے اسٹرکٹلی اس پہ جو ہے نا کام کیا ہے۔
اور ہم نے اس طرح کی جو بیٹھکیں تھیں، اس طرح کی جو لوگوں کی آمد و رفت تھی، اس کو ہم نے کنٹرول کیا ہے، اور ہم نے اپنے ممبرس کو اس بات پہ پابند کیا ہے کہ آپ نے جو طے شدہ جو اصول ہیں پریس کلب کے ان کو فالو کریں. اگر آپ فالو نہیں کریں گے تو پھر پریس کلب جو ہے نا آپ کے حوالے سے بھی جو ہے نا کوئی نہ کوئی جو ہے ایکشن جو ہے نا لے گا. تو میرے خیال ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک ہم اس میں کامیاب ہوئے ہیں. لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ ہم نے اس کو کوئی زیرو کر دیا ہے یا بالکل سب کچھ صحیح ہو گیا ہے، تو ایسا نہیں ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بہت جینون ہیں، ان کو ہم ایز پر آپ کہہ لیں کنڈیشن جو ہے نا ہم اس کو الاؤ کرتے ہیں. لیکن میں آپ کی اس بات سے اتفاق کروں گا کہ پریس کلب جو ہے یہ ہمارے ممبرس کے لیے ہے. ان کی ترجیحات اور ان کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ پہلے نمبر پہ ہیں، اور ہمیں ان کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں اور ان کے جو بھی مفادات ہیں اس کو جو ہے نا پہلے پرائرٹی پہ جو ہے نا وہ رکھنا ہے. دیکھیں، دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا ایک آئین ہے اور اس دستور کے مطابق آپ کام کرنے کے پابند ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہوتا یہ ہے کہ وہ دستور اپنی جگہ پہ ہوتا ہے، لیکن جو نئے لوگ ہوتے ہیں ان کی رسائی نہیں ہوتی ہے، شکایتیں ہوتے ہیں، وہ ایجیٹیٹ کرتے ہیں. جب ان کی ممبرشپ ہوتی ہے اس کے بعد بہت سارے جو پتہ نہیں لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نظر انداز کیا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، ہم ہائیلی سینئر ہیں. یہ تو کرائٹیریا کیا ہے جس پہ پورا اترنا ضروری ہے اور جس کو آپ مینٹین کر کے ہی ایک پریس کلب چلا سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں دو طرح کی چیزیں ہیں. پہلے آج سے 10 سال پہلے، بلکہ اب تو 20 سال پہلے، جب الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا، تو جب پرنٹ میڈیا تھا تو سمپل سا ایک اصول تھا کہ جو بھی سینئرز ہیں وہ اپلائی کریں اور جو ہے نا اپنی ممبرشپ لے لیں. لیکن جب سے الیکٹرانک میڈیا آیا تو ایک بہت بڑی ایک ینگسٹر کی بھی جو ہے نا بہت بڑی تعداد جو ہے اس نے جو ہے نا الیکٹرانک میڈیا کو جو ہے نا جوائن کیا. ابھی بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارا اوپن جو ہے نا ہم اس کو ممبرشپ الاؤ کرتے ہیں. تو اس میں ایک طرح سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک لمیٹڈ، دیکھیں ہمیں مجبوری یہ ہے کہ ہمیں ایک لمیٹڈ جو ہے نا ممبرشپ دینی پڑتی ہے. ہم نے 2018 میں 10 سال بعد جو ہے ممبرشپ اوپن کی تھی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھیں جب ہمارے جو صحافی ہیں جب وہ ممبر بنتے ہیں اس کے بعد پہلا ان کا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پلاٹس دیے جائیں. تو ہر دور میں ہم یہی کرتے ہیں کہ جب پلاٹس ہمارے جو ہیں پورے ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم جو ہے نا نئی ممبرشپ جو ہے وہ اوپن کرتے ہیں. ابھی بھی جو ہم نے 2018 میں جو ممبرشپ دی تھی ان میں 700 جو ممبرز ہیں ہمارے، ان کے ابھی تک جو ہے نا پلاٹ جو ہے نا وہ ہمیں الاٹ نہیں ہوئے. ہماری باڈی نے جی زمین مل گئی؟ زمین نہیں، ابھی ہمیں مطلب اس کا آرڈر ہو چکا ہے، لیکن یہی بات ہے کہ وہ لینڈ یوٹیلائزیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس وہ ہمارا جو ہے درخواست موجود ہے. اور انشاءاللہ ہمیں جو منسٹر صاحب نے بھی اور سی ایم صاحب نے بھی یہ یقین دہانی کرائی کہ اسی سال انشاءاللہ وہ 700 جو ممبرز ہیں ان کو جو ہے نا پلاٹس مل جائیں گے. اگر آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں تو ایسی یقین دہانیاں تو وہ کراتے رہتے ہیں وہ لوگ. نہیں، دیکھیں ایسی یقین دہانی نہیں کراتے. دیکھیں ہمارے پاس جو لاسٹ ممبرشپ میں 400 کی جب ہماری ممبرشپ تھی تو اس میں پہلے مرحلے میں 200 پلاٹ ہمیں جو ہے ایم ڈی اے میں الاٹ ہوئے. اس کے بعد جو ریمیننگ 138 پلاٹ تھے وہ ہمیں تیسرا ٹاؤن میں ملے، تو ہمارے وہ پلاٹ بھی جو ہے نا پورے ہو گئے. اس طرح ابھی ایک ایشو ہمارا چل رہا تھا ہاکس بے میں، وہاں پہ ہماری زمین پہ کوئی ایشو تھا تو اس کو بھی سندھ گورنمنٹ نے جی ہاں تو اس کو بھی سندھ گورنمنٹ نے اور وزیر اعلیٰ سندھ صاحب نے خصوصی دلچسپی لیتے ہوئے ہمیں الٹرنیٹ جو ہے بلاک 68 میں 211 پلاٹ جو ہے وہ الاٹ کروائے. کافی دور ہے، اس کی ورتھ آف جو ہے لینڈ ہے اس کا بھی فرق ہے کہ وہاں کی زمین مہنگی تھی، اب جو آپ کو نئی جگہ دی ہے، نیا لوکیشن دی ہے آپ کو، وہ اس معیار کی زمین نہیں ہے. نہیں، دیکھیں وہ زمین بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ جو لوکیشن ہمیں جو نئی ملی ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. یہ اپنی اس لحاظ سے کہ یہاں پہ آپ دیکھیں ساری بیوروکریسی کے یہاں پہ سوسائٹیز ہیں، سیکٹری سوسائٹیز ہیں، اس طرح یہ ہائی پروفائل مثلا آپ کہہ لیں کہ 68 کی بات میں کر رہا ہوں. یہ ماری پور روڈ پہ جو ہے یہ جگہ ہے یہ، اور ان فیوچر جو ہے میرے خیال میں شاید اس سے زیادہ ورتھ جو ہے نا اس کی ہوگی. تو اس کو پورا ہم نے اس پہ ورکنگ کی ہے اور ہمیں اس میں اعتماد ہے، اور ہم ابھی پورا فوکس بھی 68 کو کر رہے ہیں کہ اس کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بہت جلدی مثلا ہم چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے نا کام ہو اور لوگوں کو ملے. ایک پہلو یہ نکلا کہ جب تک کہ آپ پلاٹ نہ دیتے آپ نے جو ہے آپ کا برڈن انلوڈ نہ کر لیں، اس سے پہلے آپ ممبرشپ نہیں دیتے، یا ممبرشپ تو اپنے وقت پہ ہونی چاہیے نا، سال 2 سال جو بھی آپ کا آئین کہتا ہے. دیکھیں ممبرشپ کا ایشو یہ ہے کہ یہ جب گروپ ہمارا ڈیسائیڈ کرتا ہے، اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بڑی تعداد میں جب ہمارے پاس ریکویسٹ جمع ہو جاتی ہیں اس کے بعد جو ہے گروپ اور گورننگ باڈی جو ہے نا بیٹھ کے پھر مشورہ کرتے ہیں کہ اب ہمیں ممبرشپ جو ہے نا وہ اوپن کرنی چاہیے.
اس کا بظاہر تو کوئی اسپیسیفک کوئی ٹائم فریم نہیں ہے، لیکن ہم نے جو ایک انڈرسٹینڈنگ یہی بنائی ہوئی ہے کہ پہلے پینڈنگ ایشوز جو ہیں ان کو ریزالو کیا جائے. تو اور اس میں یہی ہے کہ ہم اسی لیے ہماری باڈی بھی یہی چاہ رہی ہے کہ جو ہمارے 700 پلاٹس ہیں وہ ہم نئے جو ممبرز ہیں ان کو الاٹ ہو جائیں. تو اس کے بعد پھر ہم اس پہ جو ہے نا ورکنگ شروع کریں گے کہ نئی ممبرشپ دینی چاہیے. دیکھیں آپ جو یہ بات جو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ کہنا تو آسان ہے کہ ممبرشپ کریں، لیکن ہمارے جو نئے جرنلسٹ ہیں وہ اب تھوڑا سا اس بات پہ زیادہ فکر مند ہوتے ہیں کہ ممبرشپ ہو جائے تو ہمیں فوراً جو ہے نا پلاٹ جو ہے نا وہ الاٹ ہو جائے. تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ ہمیں جو ہے نا ان ممبرس کو بھی ان کے سوال جواب کا جو ہے نا ان کو جواب دینا پڑتا ہے، ان کو مطمئن کرنا پڑتا ہے. تو اگر ممبرشپ صرف اس بنیاد پہ لی جائے یا اپلائی کیا جائے کہ مجھے پلاٹ ملنا ہے، تو میرے خیال میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ صرف پلاٹ کے لیے میرے خیال میں ممبرشپ نہیں ہے. مطلب ممبرشپ تو ایک کلب کی ایک پوری اوور آل ایک سمجھیں کہ ایک پورا پیکیج ہے اس میں. شعیب خان صاحب، ایک ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ناظرین یہاں چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ہمارے ساتھ سیکرٹری کراچی پریس کلب موجود ہیں، کچھ سوالات اور کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو ہے کراچی پریس کلب کے سیکرٹری شعیب خان صاحب موجود ہیں. سوالات کا سلسلہ جاری ہے. آپ سے ہم ایک اہم سوال جو ہے ہمارا یہ ہے کہ آپ کی جو ظاہر ہے کہ آپ یہ چلاتے ہیں، آپ کے اخراجات ہوتے ہوں گے، اس کی کچھ فنڈنگز ہوتی ہوگی، گورنمنٹ بھی فنڈ کرتی ہے آپ کو، اور جو ہے آپ کی اور بھی ذرائع ہیں. یہ مل ملا کے جو تصویر بنتی ہے اس کے بارے میں آپ بتائیے، اور اس کے اگینسٹ میں آپ جو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں وہ بھی بتائیے. اپنے ممبرس کو کیا کیا آسانی سہولیات مراد دیتے ہیں؟ دیکھیں ہمیں تو جو مین ہمارا جو ذریعہ ہے اس کا فنڈنگ کا، اس میں تو سندھ گورنمنٹ جو ہے نا ہمیں سالانہ گرانٹ دیتی ہے. کتنے کروڑ؟ 5 کروڑ روپے کی جو ہے نا گرانٹ ہمیں دی جاتی ہے. اس پہ ہم جو ہے وہ مراد علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ سندھ کے شکر گزار بھی ہیں، اور بلکہ ان کی طرف سے جی ہاں وہ ملتی رہتی ہے. جی ہاں، ہر سال ملتی ہے. کب سے مل رہے ہیں یہ؟ میرے خیال میں اس کو بھی تقریباً مستقلی 10-12 سال ہو گئے، لیکن جو بڑی ہے یہ گزشتہ 2 سے 3 سال میں 5 کروڑ روپے ہوئی ہے. اور اس سال امکان ہے انشاءاللہ شرجیل انعام میمن صاحب نے بھی یقین دہانی کرائی ہے، اور وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی، کہ اس میں مزید جو ہے نا اضافہ جو ہے نا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کارپوریٹ سیکٹر سے بھی ہمیں جو ہے وہ اسپانسر کی مد میں جو ہے نا گرانٹ ملتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے ڈونرز جو ہیں وہ بھی ہمیں گرانٹ دیتے ہیں. اس کے علاوہ رینٹل پالیسی ہماری پریس کلب کی ہے، جس میں پریس کانفرنس ہیں، اس میں سیمینارز ہیں، اس میں ہمارا بورڈ روم ہے، بیک یارڈ ہے. تو اس ایونٹس جو ہم کرتے ہیں اس کے نتیجے میں جو رینٹل جو ہم ان سے لیتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں جو ہے ہماری جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ہمارا جو اینول جو ہے انکم میں جو ہے نا کاؤنٹ ہوتی ہے. باقی آپ نے کہا سروسز، تو سروسز تو ہم جو گرانٹ ملتی ہے جی ہاں اس سے زیادہ ہم سروسز دیتے ہیں. جی دیکھیں کیفیٹیریا میں دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ بے روزگاری بھی ہے، بہت سے اخبارات ایسے بھی ہیں، کچھ چینلز ہیں جہاں پہ تنخواہیں مہینوں سے نہیں ملتی ہیں یا بہت لو آپ کہہ لیں کہ اسکیل ہے. تو ہم جو ہے اپنے ممبرس کو جو ہے یہ کیفیٹیریا میں جو ہے نا سبسڈی دیتے ہیں. پر ڈے جو ہے 45 سے 48,000 روپیز جو ہم سبسڈی دے رہے ہیں. اور آپ وہ مطلب بظاہر نقصان میں جا رہے ہیں. جی ہاں، ہم اس کو جو ہے اگر آپ کے پاس یہ فنڈ نہ ہو تو بڑا مسئلہ ہو جائے. جی ہاں، اور ہمیں اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ دیکھیں ہمارے جو ممبرس ہیں، دیکھیں ویسے تو کہا جاتا ہے کہ صحافی بہت کماتے ہیں اور ان کا بہت پیسہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ صحافی کتنا کماتے ہیں اور ان کے پاس کتنا پیسہ ہے. بہت سے صحافی ایسے ہیں کہ جن کے پاس اپنے علاج کے لیے، اپنے گھر کے جو ہے نا چلانے کے لیے، اکثر ایسا ہوتا ہے، گھر کا کرایہ دینے کے لیے، بچوں کی فیس دینے کے لیے اور علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے. لیکن بظاہر معاشرے میں یا سوسائٹی میں ایک تاثر یہ پیدا ہو گیا ہے کہ جو یہ صحافی ہوتے ہیں ان کے پاس بہت پیسہ ہے. تو یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ کتنا پیسہ ہے اور ان کی کیا صورتحال ہے. تو اس میں ہم اپنے پاس سے جو ریلیف دے سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم اپنے ممبرس کو جو ہے کیفیٹیریا میں بہت ہی کم جو ہے نا ریٹس پہ جو ہے نا کھانا پرووائڈ کرتے ہیں. بڑی نئی آپ نے جو ہے انیشیٹو لی ہیں، سولر سسٹم کے بارے، ڈیجیٹل اسٹوڈیو آپ نے کھولا، اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں، اس پر ذرا روشنی ڈالیں. دیکھیں سولر سسٹم بھی یہ پاکستان کا پہلا پریس کلب ہے جس کو جو ہے وہ سولر پارک بنایا گیا ہے، سولرائزڈ کر دیا. جی ہاں، گرین انیشیٹو ہمارا یہ ہماری جو گزشتہ 2000 کی جو باڈی تھی، اس کے بعد 2021 میں اور 2022 میں جو ہے نا ہماری باڈی نے جو ہے نا کام کیا، اور یہ پوری ہماری اس پہ ورکنگ تھی
کہ ہم کس طرح سے جو ہے اپنے کلب میں جو ہماری توانائی کی ضرورت ہے اس کو ہم جو ہے سولر پہ لے جائیں. اس سے دیکھیں ایک تو ماحول پہ بھی اچھا اثر پڑے گا, دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اخراجات بھی جو ہے نا وہ کم ہوں گے. جو ہم ابھی جو بجلی کی مد میں جو بل پے کر رہے ہیں اس میں بھی جو ہے نا کمی آئے گی, اور ایک طرح سے ہمیں جو ہے ہم مالی بوجھ جو ہے کم ہوگا. تو اس کے ساتھ جو آپ نے ڈیجیٹل اسٹوڈیو کی بات کی, تو یہ بھی پریس کلب کو اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان کا پہلا پریس کلب ہے کہ جہاں پر ڈیجیٹل اسٹوڈیو موجود ہے. اور 60 سے زائد فنکشن بتائیے, کیا کیا فیسلٹی آپ پرووائڈ کرتے ہیں؟ اس میں جو ہے 60 سے زائد ہمارے ممبرز ہیں جو مستقل بنیادوں پہ جو ہیں اس کو یوز کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ممبرز ہیں جو ہفتہ وار یا مہینے میں آتے ہیں, اور یہ ہم نے دیکھیں الٹرنیٹ ایک ذریعہ دیا اپنے ممبرز کو جو بے روزگار تھے یا جن کی کم تنخواہ تھی. وہ یہاں آتے ہیں, اپنی پروڈکشن کرتے ہیں, اپنے ویلاگز بناتے ہیں, اپنے جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ویب چینلز بناتے ہیں. بہت سے ممبرز ہیں جنہوں نے گزشتہ 1 سے 1.5 سال میں ہی اپنے چینلز کو مونیٹائز بھی کیا ہے. نان ممبرس کی ایکسیس نہیں ہے نا؟ نہیں, اس میں نان ممبرس کی ایکسیس اس طرح ہے کہ اگر آپ وہاں پہ آپ کو ماہر کے طور پہ لا کے جو ہے وہاں بٹھایا جاتا ہے ایز اے گیسٹ کے طور پہ, اور آپ وہاں اپنی ماہرانہ رائے دیتے ہیں اور ہمارا ممبر اس کو وہ آپ کا جو ہے نا پروگرام ریکارڈ کر رہا ہے. جی, تو یہ کہ بہت اچھا جو ہے نا ہمارا یہ ڈیجیٹل اسٹوڈیو جو ہے نا یہ ہمارا ورکنگ کر رہا ہے, اور اس کے نتیجے میں جو ہے نا ہمارے ممبر جو ہیں اب ارننگ پہ آ گئے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ جو ہے ان کا ایک ذریعہ معاش جو ہے نا وہ اس کے ذریعے جو ہے وہ پیدا ہوا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو مزید بھی آگے اس کو ہم اور زیادہ جو ہے نا اس کو اب ایڈوانس کریں گے, تاکہ اور زیادہ جو ہے نا لوگ اس طرح دیکھیں. آپ دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ الیکٹرانک اور پرنٹ کے بعد اب ڈیجیٹل کا دور ہے, اور پورا میڈیا جو ہے وہ ڈیجیٹل پہ جو ہے نا تقریباً ہو چکا ہے, اور جو ہے نا اس طرف جو ہے نا ٹرانسفر ہو رہا ہے. تو ہم بھی جدید تقاضوں کو دیکھتے ہوئے جو ہے اپنے ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو جو ہے نا مزید جو ہے ہم اس میں ایڈوانس ٹیکنالوجیز متعارف کرائیں گے, تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ممبرز ہیں اور جرنلسٹ ہیں جو ہے نا اس سے استفادہ کریں. یہ بھی ایک نئی چیز نظر آتی ہے کہ آپ کا جو پریس کلب ہے ایز کمپیئر ٹو ادر پریس کلبس, آپ میں لیڈیز ممبرز کافی نظر آتی ہیں. اس کے حوالے سے کچھ آپ دیکھیں, یہ بھی آپ کہیں گے کہ ہر چیز میں آپ اعزاز کی بات کر رہے ہیں, تو یہ بھی کراچی پریس کلب کا اعزاز ہے کہ جی ہاں کہ پاکستان کا پہلا یہ پریس کلب ہے کہ جہاں پہ مور دین 180 جو ہے نا خواتین جو ہے نا ممبرز یہاں پہ موجود ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بھی قابل فخر بات ہے کہ ہم نے اتنی بڑی تعداد میں جو ہے اپنی خواتین ممبرز اور جرنلسٹ جو ہیں ان کو جو ہے نا ممبرشپ دی ہے, اور ان کی پوری ہمارے پاس ایکٹیویٹیز ہیں, ان کے ایونٹس ہوتے ہیں, ان کے اپنی جو ہے نا ورکشاپس ہوتی ہیں, مہندی کمپٹیشن ہوتے ہیں, ان کے اسپورٹس ویک ہوتے ہیں. اس طرح بہت ساری ایکٹیویٹیز جو ہے ہماری خواتین جو ہے نا ممبرس جو ہے نا وہ آرگنائز کرتی ہیں. آپ کے ہیلتھ کمیٹی بھی ہے اور بہت ساری کمیٹی ہیں, آپ کے اس حوالے سے تھوڑا آپ بتائیں. اور ایسا لگتا ہے کہ جو ریلیٹڈ ٹو پبلک ہوتی ہے, ہیلتھ کا مسئلہ تو سب کا مسئلہ ہوتا ہے, اس میں آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے, اور کچھ اس کی تفصیل میں جاننا چاہتا ہوں آپ سے. دیکھیں, ہمارے پاس 20 سے زائد جو ہے نا وہ سب کمیٹیز ہیں, جس میں آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ سب سے سر فہرست جو ہے ہماری ہیلتھ کمیٹی ہے, اس لیے کہ ابھی جو سب سے زیادہ ایشوز جو ہے ہمیں ہیلتھ میں آتے ہیں. ابھی ہم نے اور ہر دور میں ہماری جو ہمارا ڈیموکریٹ کی جب بھی باڈی آتی ہے تو ہر دور میں جو ہے نا ہیلتھ کمیٹی کو بہت زیادہ فوکس بھی کیا جاتا ہے, اور سب سے زیادہ فعال کمیٹی بھی ہماری جو ہے نا ہیلتھ ہے. ابھی بھی ہم نے جنا اسپتال سے ہمارا MOU ہے کہ وہ ایک ہیلپ ڈیسک قائم کر رہے ہیں. ہمارا ممبر ڈائریکٹ جو ہے اس ہیلپ ڈیسک پہ جائے گا, اور وہاں سے جو بھی اس کا آپریشن ہے, ٹیسٹ ہے, ہر قسم کے ٹیسٹ جو ہے اس کو وہاں سے رہنمائی فراہم کی جائے گی, اور اس کو جو بھی کنسرن اس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے یا ڈاکٹر ہے وہاں تک لے کے جایا جائے گا. اس کے علاوہ ہم نے جو ہے وہ محمدی بلڈ بینک سے ہمارا جو نا ایگریمنٹ ہے, MOU ہے. اس میں یہ کہ جب بھی آپ کو جو ہے ہمارے ممبر کو بلڈ کی ضرورت پڑے گی تو وہ ان کو 500 روپے کی ان کی ایک معمولی سی فیس ہے. کٹ کی ہوتی ہے. جی ہاں, کٹ کی فیس ہے, تو وہ آپ کو جو ہے نا بغیر ڈونر کے جو ہے وہ بلڈ جو ہے وہ آپ کو فراہم کر دیں گے. اس کے علاوہ ڈاکٹر فرحان عیسیٰ یہ نمائش پہ بھی ہے. اچھا صحیح, اور بھی 2-3 کے جو ہے نا آفیسز ہیں. تو اس کے علاوہ جو ہے ڈاکٹر فرحان عیسیٰ لیب سے ہماری جو ہے نا ایک MOU ہے کہ 50%, اور اس کے علاوہ جو ہے اس سے بھی زیادہ اگر ہم ان کو جب ریفر کرتے ہیں کیس ٹو کیس تو وہ رعایت دیتے ہیں. اس کے بعد جو عمیر ثنا فاؤنڈیشن جو ہے اس سے بھی تھیلیسیمیا کے جو پیشنٹس ہیں ان کے علاج کے لیے جو بچے ہیں اس طرح جو خون کی بیماریوں کا شکار ہیں ان سے بھی ہمارا MOU ہو چکا ہے. اور کرنٹلی جو ہے ثواب ٹرسٹ جو ایک NGO ہے جس کے ساتھ ابھی ہم نے پریس کلب میں میڈیکل کیمپ کیا, ڈائلائسس کے حوالے سے خاص طور پہ جو ہے نا فری انہوں نے ہمیں آفر کی, اور ہمارا ان سے MOU نیکسٹ ویک میں ہونے جا رہا ہے کہ گردوں کے جو بھی امراض ہیں اس کے حوالے سے جو بھی ٹیسٹ ہوں گے, جو بھی علاج ہوگا وہ
सवाब ट्रस्ट वाले जो नाम गिनवा दें कि आपकी जो 29 कमेटियाँ हैं उनके नाम क्या क्या हैं, ताकि जो है वो तवज्जो हासिल कर सकें कि ये काम हो रहा है। तफसीलात में न जाएंगे क्योंकि आप इसका तफसीलात तो बहुत है। देखें, हमारे पास जो ना हेल्थ कमेटी है, प्लॉट कमेटी है, हमारे पास जो स्किल डेवलपमेंट कमेटी है जो वर्कशॉप्स करती हैं मेंबर्स के लिए, इसके अलावा जो ना वुमेन कमेटी है, विजिलेंस कमेटी है, इसके अलावा जो है मेंबर्स लाइजन कमेटी हमने एक बनाई है जो पुलिस से, रेंजर्स से, इस तरह के जो भी मसाइल होते हैं, लोग हमारे मेंबर्स जाते हुए लुट जाते हैं या और भी पुलिस से जो भी इश्यूज़ हैं उसके हवाले से जो है ना हमने एक बाकायदा एक सीनियर मेंबर्स के साथ जो है ना हमने एक कमेटी बनाई है जो ये फोर्सेस से और सिक्योरिटी एजेंसीज से राब्ते में रहें। इसके अलावा जो है हमारे पास जो है फूड कमेटी है, गार्डन कमेटी है, डिजिटल लैब कमेटी है, इसके अलावा जो है लाइब्रेरी कमेटी है, लिटरेसी कमेटी है, लिटरेरी कमेटी है, कल्चर कमेटी है, और जो है ना स्पोर्ट्स कमेटी अलग है, और जिम, स्पोर्ट्स एंड जिम कमेटी जो है ना अलग है। आपने देखा होगा हमारा एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जहाँ हम फिटनेस के वाले से बहुत ज़्यादा हम फोकस कर रहे हैं। तो ये कमेटीज़ हमारी जो ना मौजूद हैं जो वर्किंग भी कर रही हैं, और बहुत ज़्यादा, और हर कमेटी की यही ख्वाहिश होती है कि वो अच्छे से अच्छा जो ना काम करें। अच्छा, कमेटी के लिए क्राइटेरिया आपका क्या है? क्योंकि आप एक इत्तेहादी ग्रुप है, आपका डेमोक्रेटिक ग्रुप है, उसके अंदर दस्तूर भी है, बन्ना ग्रुप भी है, इनको कोई रेशो आप मुकर्रर करते हैं कि अब जो आप उनके मेंबर्स रखते हैं उसमें कोई तरतीब, कोई ये जो आपका मेरिट पे जो भी आया, आप क्या इस सिलसिले में? देखिए, इसमें एक हमारी एक अंडरस्टैंडिंग वेरी फर्स्ट डे से बनी हुई है कि कुछ कमेटीज़ जो है ना वो हमारे पास हैं और कुछ कमेटीज़ हमारे जो इत्तेहादी हैं, लेकिन उसमें ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। हम समझते हैं कि अगर कोई ज़्यादा आप कह लें कि एक्सपीरियंस अगर कोई हमारा मेंबर है जो हम समझते हैं कि अगर वो इस कमेटी को हम उसको हेड बनाएं तो वो अच्छा काम करेगा, तो फिर हम उसमें ये नहीं देखते कि वो किस ग्रुप से है, तो फिर हम मेरिट की बुनियाद पे जो है ना वो इंचार्जेस का जो है ना वो तकरूर करते हैं। तो उसमें ये नहीं है कि हम ये कहें कि अगर इस कमेटी में जो भी कमेटी है, मिसाल के तौर पे अगर हेल्थ कमेटी है, उसमें हम समझते हैं कि वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं, तो उनको हम जो है ना आगे लेके जाते हैं। तो हमने मेरिट पे इस पे हमारा वो है, और इसमें जो मेंबर्स हैं हर कमेटी में 20 to 30 जो है ना मेंबर्स हैं, और आप वो लिस्ट अगर आप देखेंगे तो इसमें हमने कोई ऐसा वो नहीं रखा हुआ कि ख़ास हमारे ग्रुप के हों या डेमोक्रेट के हों, अदर भी जो भी मेंबर्स हैं और जो समझते हैं कि हम भी समझते हैं और वो भी समझते हैं कि अगर वो सर्व करना चाहते हैं तो हम उनको कमेटीज़ में जो है ना वो शामिल करते हैं। देखिए, एक जो है रेड लाइन होती है हर चीज़ की। अब मेंबरशिप के लिए अगर कोई वायलेशन होती है, मेंबर जो है गलत काम मुलव्विस हो या किसी भी एक मफरूज़े के तौर पे ले लें, ऐसा होता है नहीं होता है एक अलग बहस है, तो जो रेड लाइन कहाँ से शुरू होती है और क्या एहतियाती तदाबीर की जानी चाहिए ताकि उसका डेकोरम बेहतर से बेहतर रहे और बहाल रहे? देखिए, हर जगह का कोई ना कोई रूल और रेगुलेशन है। ये जो जर्नलिस्ट हैं, जब आप अपने ऑफिस जाते हैं तो जो एडिटर और डायरेक्टर न्यूज़, कंट्रोलर न्यूज़, मतलब इस लेवल के जो हमारे जो जर्नलिस्ट हैं जो हेड करते हैं, वो भी अपने अपने इदारों में किसी न किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस के पाबंद हैं ना। इसी तरह जो क्लब्स होते हैं उनका भी एक अपना एक जो ना एक आइन है, कुछ रूल्स हैं, कुछ रवायात हैं, तो अगर हम उसकी पासदारी नहीं करेंगे तो आप देखें फिर सिस्टम जो है ना वो चलेगा। क्या आपकी जिस पर आप जो है नो? देखिए, हम तो कोशिश ये करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर आपने प्रेस क्लब के जो रूल्स हैं उनको आप वायलेट कर रहे हैं, या आपने जो भी तयशुदा चीज़ें हैं उसके अगेंस्ट आप कुछ काम कर रहे हैं। इसी तरह ख़ास तौर पे हम ये कहते हैं कि जो सोशल मीडिया पे या टीवी टॉक शोज़ में या अखबारात में अगर आपने कोई बयानबाजी कर दी प्रेस क्लब के लिए, देखें प्रेस क्लब में उसकी गवर्निंग बॉडी जो है वो मुस्तकिल मौजूद होती है। तो ऐसा नहीं है कि आप ये बोलें कि हम गए थे और हमसे पूछा नहीं गया या हमें कोई मिला नहीं है, सब लोग मौजूद हैं। बहुत आसान तरीका ये है कि आप एक एप्लीकेशन जमा करा दें और जो है ना ऑफिस में, और आप फ़ोन कर दें, आप आके मिलें, आप हमें बोलें, हम जाएं। तो मसला ये कि आपकी जो भी शिकायत है उसको एंटरटेन हम करेंगे, लेकिन आप सिर्फ इस बुनियाद पे कि कहीं सोशल मीडिया पे और इस पे आप डिफेम करने के लिए आप समझते हैं कि आपने अगर कोई चीज़ की, तो उसमें जो भी आप समझते हैं जो क्लब का कानून है, अच्छा उसमें भी हम पहले कोशिश ये करते हैं कि समझाने की कोशिश करते हैं, पहले बुला के वर्बल मतलब हम उनसे बात करते हैं कि, और बहुत से मेंबर ऐसे हैं कि वो आके अपनी गलती का एतराफ़ कर लेते हैं, तो हम उनसे सरफ नज़र करते हैं। लेकिन अगर मुस्तकिली कोई मेंबर इंटेंशनली अगर कोई ना कोई चीज़ करना चाह रहा हो, तो फिर हम जो भी कवानीन होते हैं उसके मुताबिक जो है उनके लिए जो है कार्रवाई करते हैं। अच्छा, उसमें कार्रवाई भी
بہت زیادہ یہ ہوتا ہے کہ سسپینشن ہو جاتی ہے کچھ ہفتوں کی, کچھ مہینوں کی. اس کے بعد اگر ممبر آ کے کہتا ہے کہ صحیح ہے مجھ سے غلطی ہوئی تھی اور میں اب اس میں شرمندہ ہوں یا میں اپنے الفاظ واپس, تو اس طرح کوئی ایسا کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی ہم نے کوئی یہاں پہ کوئی بہت کوئی اسٹرکٹلی وہ کیا ہوا ہے. کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ ممبر رضاکارانہ طور پہ خود اپنی غلطی کا جو ہے نا اعتراف جو ہے وہ کر لیں. شیخ خان صاحب, یہاں چھوٹا سا بریک ہم لیتے ہیں. بریک کے بعد ایز سیکریٹری آف دا کراچی پریس کلب آپ سے ہم بات کرتے ہیں. کچھ یہ بھی دیکھیں گے کہ آپ کی کارکردگی اور کیا ہے, اور جو پچھلے جو ٹینور ہے اس میں تھوڑا سا کمپیریزن ہم دیکھنا چاہیں گے تاکہ ہم یہ بتا سکیں کہ آپ کس جذبے سے کام کر رہے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمارے کراچی پریس کلب کے سیکریٹری موجود ہیں شعیب خان صاحب. سوالات کا سلسلہ جاری ہے. شعیب صاحب, ایک بات رہ گئی, وہ تشنہ رہ گئی ہے, ہم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی آپ کو پوچھ لیں. الاٹمنٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ جو ایلوکیٹ آپ نے کیے ان کے الاٹمنٹ نہیں مل رہے, دوسرے مسائل ہیں, ہاؤسنگ اسکیم ہیں, آپ کو کون سی آپ فیسلٹی فراہم کر سکتے ہیں. یہ تھوڑی بات لوگوں کو ادھوری لگ رہی ہے, اس کو پوری کر دیں. دیکھیں, ہاؤسنگ اسکیمز جو ہیں ہماری ایل ڈی اے میں بھی ہیں اور ایم ڈی اے میں بھی ہیں, اور میرے خیال ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں تو بہت زیادہ پیش رفت ہے, اس لحاظ سے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں اپنی آ کے فیس جمع کرا رہے ہیں, اور بہت بڑی تعداد میں جو ہے الاٹمنٹ آرڈرز بھی نکل رہے ہیں, پوزیشن لیٹرز بھی نکل رہے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری گورننگ باڈی جو ہے کوئی بریک تھرو بھی جو ہے نا وہ اس میں جو ہے نا کر پائے گی انشاءاللہ. بریک تھرو کا مقصد یہ ہے کہ ہماری ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم جو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اور آباد کاری کے حوالے سے جو ہے وہ ہم جو ہے نا وہاں تک جو ہے نا اپنے اس کام کو لے کے جائیں. جو پہلے کے جو الاٹڈ ہیں ان کو آپ آباد کاری کریں گے, ان کو تعمیر کروائیں گے, اور دوسری یہ کہ جو نئے ملیں گے جو 700 ہیں ان کو آپ الاٹمنٹ دیں گے, ان کو زمینیں ملیں گے. ہاؤسنگ اسکیم جو کچھ اور بھی آ رہی ہیں کیا؟ دیکھیں, ہماری یہی ترجیح ہے کہ جو پرانی ہماری جو ہاؤسنگ اسکیمز ہیں اس میں ہم جو ہے نا ان کے ڈیولپمنٹ کے جو ورک ہیں وہاں پہ جو ہے نا سیوریج ہے, وہاں واٹر ہے, وہاں بجلی کے حوالے سے, تو اس پہ ہماری باڈی نے اچھا دیکھیں یہ ایک چیز میں آپ کو واضح کروں کہ ہماری جو ڈیموکریٹ گروپ ہے نا یہ ایک ترقی کا ایک سفر ہے اور ایک جدوجہد کا سفر ہے. جہاں سے وہ چھوڑتے ہیں دسمبر میں, وہیں سے جنوری میں ہماری جو نئی باڈی ہے وہ شروع کرتی ہے, اور پھر ہر باڈی کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ پہلے سے زیادہ جی ہاں اس کو جو ہے کام کریں. جی یہی ڈیموکریٹی ہے تو اس کا بھی تسلسل ہے, تو پالیسیوں کا بھی تسلسل ہے. جی ہاں, اور کام کا بھی تسلسل ہے, اور ہر باڈی یہی سوچ کے آتی ہے کہ ہمیں پہلے سے اور زیادہ بہتر جو ہے نا کام کرنا ہے. اور اسی لیے ہم نے جو ہے نا فوکس کیا ہوا ہے اپنی ہاؤسنگ اسکیمز کو, اور جو ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ ہم جو ہے نا اتنا تیزی سے کام کریں کہ جو ہمارا جو بقیہ جو 6 مہینے ہیں اس میں ہم جو ہے اپنے ممبرس کو وہاں کھڑا کر کے اس بات پہ راضی کریں کہ اب ہم نے یہاں ڈیولپمنٹ ہو گئی اور اب آپ جو ہے اپنا گھر بنانا جو ہے شروع کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں جس طرح جو مجھے نظر آ رہا ہے, جس طرح ہمارے ممبرز بھی ہمیں رسپانس دے رہے ہیں, اور جس طرح سندھ گورنمنٹ بھی ہمیں جس طرح ہماری مدد کر رہی ہے, اور ایل ڈی اور ایم ڈی حکام بھی, اس لیے پوری گورننگ باڈی ہمارے صدر صاحب جو ہیں سعید سربازی صاحب, ہماری پلاٹ کمیٹی اور ہمارے جو ممبرس ہیں سب مل کے اس پہ کام کر رہے ہیں. اور سب کی یہی خواہش ہے کہ ہم جو ہے اس پہ آ جائیں کہ جو ہے نا اب ہم جو ہے نا لوگوں کو اور ہمارے ممبرس کو جو ہے نا گھر آباد کرنے پہ جو ہے نا آمادہ کریں. اور میرے خیال میں خوشخبری ہے, اور میرے خیال ہے کہ مزید اور بھی اس طرح کی مزید خوشخبریاں بھی انشاءاللہ جو ہے نا وہ آئیں گی, اور بہت سے ایشوز جو ہے نا ریزالو بھی ہوئے, اور بہت سی چیزیں جو ہے نا ابھی ہونا باقی ہیں. اور میرے خیال میں یہ ایک ہمارے لیے آپ کہہ لیں کہ اعزاز کی بات ہوگی کہ اگر ہم اپنے ممبرس کو جو ہے کچھ آباد کاری کی تک جو ہے نا لے کے جائیں, اور ان کو اس بات پہ آمادہ کریں کہ یہاں پہ جو ہے گورننگ باڈی کا کام ختم ہوا, اب گھر بنانے کا جو آپ کا کام ہے اب اس میں آپ جو ہے بسم اللہ جو ہے وہ کریں. ہم نے جو وقفے سے پہلے سوال چھوڑا تھا کہ جو ہے آپ ایز کمپیئر ٹو ادر پیپل کمیٹیز تھیں, آپ کے پہلے کے لوگ تھے, اس کے مقابلے میں آپ نے کیا کیا, کیا کرنا چاہتے ہیں, اس میں تو کافی کور ہو گئی ہے جو آپ نے خوشخبریاں سنائی ہیں. ہم دوسرا سوال کر لیتے ہیں اس میں. تو سب سے بڑی بات ہے کہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو سماج کی ترجمانی کرتا ہے, ہیومن رائٹس کی ترجمانی کرتا ہے, اس کا دفاع کرتا ہے.
جہاں ظلم زیادتی ہو اس کے خلاف کھڑا رہتا ہے. اس کا جمہوری مزاج ہے. یہ جمہوریت کی جو بالادستی ہے اور جو اس کی اقدار کو مضبوط کرنے کے لیے ہے. اب اس محاذ پر آپ کی جدوجہد کا معیار کیا ہے اور اس وقت آپ کو کن مسائل کا سامنا ہے؟ دیکھیں، پریس کلب تو ہمیشہ سے جمہوریت کو پروان چڑھانے کی جو ہے نا ایک جگہ رہا ہے. MRD کی پوری تحریک جو ہے نا یہاں سے جو ہے نا وہ چلی. اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں کہ پریس کلب بھی ایک جو ہے نا ہائیڈ پارک ہے. یہاں پہ لوگ آتے ہیں، مظلوم آتے ہیں. یہاں جس طرح آپ نے کہا کہ جو انسانی حقوق کی پامالی ہے اس کو ہم ایڈریس کرتے ہیں. اگر کوئی ظلم زیادتی ہے اس کو ہم ایڈریس کرتے ہیں. اور ہمارے ساتھ تو یہ بھی صورتحال ہے کہ اگر آپ کوئی سائل یہاں پہ آتا ہے اور اس کے بعد اگر پیسے نہیں ہیں اور اس کو اپنی آواز پہنچانی ہے تو ہم فری آف کاسٹ جو ہے نا ان کو موقع فراہم کرتے ہیں کہ آپ آئیں اور یہاں پہ بیٹھ کے اپنی جو ہے نا ایشو کو جو ہے نا ہائی لائٹ کریں. تو پریس کلب تو مظلوموں کے ساتھ ہے، چاہے وہ جمہوریت کو بچانا اور جمہوریت کو پروان چڑھانا ہو، چاہے وہ آزادی صحافت ہو، چاہے وہ صحافیوں کے حقوق کی بات ہو، یا پورے اوور آل آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک کی بقا اور اس کی دفاع، اس کے نظریاتی اساس، ہر اس جگہ پہ جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایز اے پاکستانی کھڑا ہونا ہے وہاں پریس کلب جو ہے نا موجود ہے. سوشل میڈیا کی سائٹ سے یہ آتی ہیں کمپلینٹس جو صحافی ہوتے ہیں یا مشہور ہو جاتے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے، وہ صحافت کا پلیٹ فارم استعمال کرتے ہیں اور پھر وہ کرتے ہیں جو ہماری اقدار کے خلاف ہے. اس پر آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کیا قدغن آپ لگانا چاہتے ہیں؟ آپ کی خواہش ہی ہو سکتی ہے، وہ کیا ہے؟ دیکھیں، ہم تو ایک طرح سے ایک اویئرنیس ہی پیدا کر سکتے ہیں. دیکھیں، ہم اپنے ممبرس کو بھی اور ویسے کہ پورے معاشرے میں دیکھیں نا آج کل سوشل میڈیا کے استعمال سے بہت سے جہاں فائدے ہیں وہاں نقصانات بھی ہیں. دیکھیں، فیک نیوز ایک بہت بڑا ایشو ہے. کسی کے حوالے سے بھی کوئی بھی آپ خبر چلا دیں اور اس کے بعد اس کے جو اثرات ہوتے ہیں دیکھیں اس کو سمیٹنا بہت مشکل کام ہے. تو بحیثیت دیکھیں مسلمان، بحیثیت پاکستانی، بحیثیت ایک جرنلسٹ، ہم کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا بھی چاہیے. اور جو ہمیں ٹولز مل گئے ہیں جو اس جدید دور میں جو ہمارے لیے آسانی بھی ہیں اور ہمارے لیے معاون مددگار ہیں، اس کا پازیٹیو اگر ہم استعمال کریں گے تو ہم اس قوم کی، اس ملک کی خدمت کر پائیں گے. لیکن اگر ہم اس کا نیگیٹو استعمال کریں گے دیکھیں سوسائٹی میں انتشار بھی ہوگا، بے یقینی ہوگی، لوگوں کا اعتماد جو ہے نا آپ سے اڑ جائے گا. تو میں آپ کے اس چینل کے پلیٹ فارم سے یہی بات کہہ سکتا ہوں کہ ان فورمز کا اور ان ٹولز کا جو ہے نا پازیٹیو استعمال کر کے ہی آپ جو ہیں اس ملک و قوم کی کوئی خدمت جو ہے نا کر سکتے ہیں. ایک ویژن ہوتا ہے نا آپ کا، جو ہر ادارے کا ایک ویژن ہوتا ہے اور اسی ویژن میں وہ جو بڑے بڑے لوگ آپ کے آئے، ایک تاریخی جو ہے آپ کا ادارہ بھی ہے اور شخصیات سے بھرا ہوا بھی ہے. تو وہ بنیادی ویژن کیا ہے جس کو آپ لے کے اس کو ٹو کر کے چلنا چاہتے ہیں اور اسی کی روشنی میں جو ہے آپ قدم بڑھانا چاہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ دیکھیں، بنیادی ویژن تو ہمارا یہی ہے کہ دیکھیں یہ پریس کلب جو ہے نا یہ بہت تاریخی ایک جگہ ہے. بہت سے ہمارے جو سینئرز ہیں ان کی بہت بڑی جدوجہد ہے اور ان سب نے اگر یہ جدوجہد کی تو وہ آزادی صحافت کے لیے کی ہے. اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس پریس کلب کی جو پہچان ہے وہ یہی رہے کہ آزادی صحافت کا بول بالا ہو، اور اس کے نتیجے میں اگر وہاں پہ کوئی ایسی مشکلات ہوں تو اس میں پریس کلب اپنا کردار جو ہے نا ادا کرے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری خواہش یہ بھی ہے کہ جو ہمارے ممبرز ہیں ان کے لیے ہم کوئی آگے چل کے کوئی ویلفیئر کے حوالے سے خاص طور پہ، اور جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح میڈیا انڈسٹری جو ہے وہ سکڑ رہی ہے، آپ کا پرنٹ میڈیا جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. الیکٹرانک میڈیا میں آپ دیکھیں کہ اسٹاف جو ہے آئے دن جو ہے ان کو کم بھی کیا جا رہا ہے، تنخواہوں کی کٹوتی ہیں. تو اس میں ہم کوئی کام کر جائیں کہ جس کے نتیجے میں جو ہے یہ صحافت کا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا اس کی بچاؤ بھی ہو، اور خاص طور پہ جو میڈیا ورکر ہیں ان کے معاشی حالات جو ہیں وہ بہتر ہوں اور ان کی مشکلات جو ہیں وہ کم سے کم ہوں. تو یہی میرے خیال میں ہم جو ہے نا کر سکتے ہیں. باقی یہ ہے کہ پاکستان کے حوالے سے دیکھیں جب بھی ضرورت پڑی، ابھی آپ دیکھیں بے یقینی کی صورتحال تھی اور پولیٹیکل آپ کہہ لیں کہ جو ہے نا افراتفری تھی، اس میں ہم نے جو ہے نا میٹ دی پریس کے ذریعے پارٹیز ہیڈ کو ہم نے بلایا، یہاں پہ ان کا بیانیہ یہاں پہ ہم نے رکھا، اور اس لیے رکھا کہ تاکہ ایک سوچ جو ہے وہ جو ہے نا جائے اور بہت ہر طرح کی جو ہے نا لوگ جو ہے نا اس کو سمجھیں کہ کس پارٹی کا کیا بیانیہ ہے اور وہ اس میں پاکستان کے لیے کیا اچھا کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی میرے خیال میں چیزیں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ پریس کلب کے ذریعے جو ہے نا ہم پہنچا سکتے ہیں، سوسائٹی میں کوئی سدھار لا سکتے ہیں اور اس ملک کی تعمیر و ترقی میں اس کے معاشی، خاص طور پر جو معاشی آپ کہہ لیں کہ جو مشکلات ہیں یا جو بے یقینی ہیں،
اس میں بھی جو ہے نا ہم اپنا جو ہے نا کردار جو ہے نا ادا جو ہے نا کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ ہمارے ساتھ کراچی پریس کلب کے سیکرٹری شعیب خان صاحب رہے، سوالات کیے گئے، بڑے اچھے اور مناسب طریقے سے، حسن طریقے سے جوابات ملے، بڑی کلیئرٹی آئی ہے۔ جو بھی ہمارے پاس سوالات تھے، جو لوگ پوچھنا چاہتے تھے، اس کے جوابات ہمیں ملے ہیں۔ ہم بہت آپ کے مشکور ہیں شعیب خان صاحب۔ کراچی پریس کلب کی آپ نے نمائندگی کی، اور جو ہے جتنے مسائل تھے تقریباً جو ہے ہم نے اس پہ سوالات بھی کیے، آپ سے جوابات بھی لیے، اور آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں اس اپنے رول کو نبھایا۔ ہم یہ چاہیں گے کہ دوبارہ آپ ہمارے کسی پروگرام میں تشریف لائیے، پھر باتیں ہوں گی، پھر سوالات ہوں گے، پھر آگاہی کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ناظرین، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔